चीज हट जाए तो चीज हो जाएगा। बॉडी का कोई कीमत है? तो मेरा पहचान तो मेरा रूह है ना। तो हम बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कोई सुन रहा, तो सब कुछ तो वही है जो मेरे अंदर बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, और यही चीज को हम उसमें डाल दें। वो है कि हम अपने आप को उसमें मुंतकिल हो गया। वक्त की है मृत्यु हुई, तसव्वुफ में इसका मानना है कि मैंने अपने आप को उसमें मुंतकिल कर दिया। हम मुंतकिल कर लिए। अब इंतकाल के बाद फिर वो मुंतकिल हो। मतलब कि जब तक हम वजूद में हैं तब तक इसमें हरकत है। अब वहां से वजूद से निकलने का मतलब इंतकाल। इंतकाल मतलब मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरा जगह जाना। फिर जब हम वहां से हटेंगे तो फिर चित हो जाएगा। इसका कोई कीमत नहीं। कीमत है मेरा जो अब जब तक हम इसमें मौजूद हैं, जब तक अल्लाह इसमें मौजूद है तब तक कीमत है कि कैसा है और ये बोल रहा है। जिस दिन वो निकल जाएगा सबसे पहले कंधा ही लगाए मेरा बड़ा बेटा, और नहीं लगाएगा तो अगल बगल वाला इसको दूसरेगा। आप लोगों को कुछ नहीं बोलते है कि क्या कोई भी धर्म। तो जो बाप बना हुआ है या जो शौहर बना हुआ है या जो भाई बना हुआ है वो वजूद नहीं है। जो इसमें मुंतकिल हुआ है उसी वक्त। अचानक आदम को ऐसा इल्म कैसे हो गया कि शेर, ये शेर है, ये हरन है, इसका काम है, इसको खाना, ही खाकर तो भी कोई गुनाह नहीं है। इतना बात उसको पता कैसे चलती है? सब तो एक बात कहता है कि आदम को सजदा। आदम कहाँ बोला कि तुम मेरा सजदा मत करो? हम आदम हैं। अगर हम आपको सजदा करने जाए, या जैसा एक सहाबी, हदीस बुखारी शरीफ, या रसूल अल्लाह, आप हम लोग को जानवर से आदमी बना दिए, ऐसा दिल चाहता है कि हम आपको सजदा करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि नहीं, सजदा मखलूक को जायज नहीं। अगर होता तो हम बीवियों से कहते कि अपना शौहर का सजदा करें। अगर मखलूक को सजदा होता तो हम सबसे पहले ये हुक्म देते कि बीवी अपने शौहर का सजदा करें, मगर ऐसा नहीं। तो जब एक नबी के सामने सजदा किया जा रहा है तो नहीं रोक रहे। अव्वल आखिरी में जब पूछा जा रहा तो फिर वो आप रोक रहे। दर हकीकत जो आदम है, दर हकीकत जो आदम है, ये यही अव्वल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम बोल करके कोई शायद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल ज़हूर का नाम आदम है। खुदा का आईना का नाम आदम। खुदा का सूरत का नाम मोहम्मद है, आदम। अव्वल आप है, आखिर भी आप। अव्वल भी आप, आखिर भी आप, और जाहिर भी आप, और बातिन भी आप। बातिन आप कुंतो नबीयन वल आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और गारे के बीच में था, अभी बना भी नहीं। सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अव्वल
والآخرین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ آپ اول اور آخر دونوں کا آپ سردار ہیں. صرف بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو سجدہ کرایا گیا ہے وہاں پر آپ کا جس صفات کا نام تھا، مطلب کہ اول میں جو اللہ کا جو صفات جو ظاہر ہوا آدم کا شکل میں، وہ آپ کا نور. ایسے مولوی لوگ یہاں تک تحقیق کرتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا واسطہ دیا گیا، یہ اس قسم کا جملہ استعمال کرتا ہے تو معافی یہ ہوا، یا روح کو جب ڈالا جا رہا تھا وہ ڈھال نہیں رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کو ڈالیں گے. کسی کا یہاں تک یہ پہنچا، یہاں تک یہ لوگ پہنچا، لیکن اس سے آگے نہیں پہنچا. ہاں بس ایک جلال تھا، اس کا دوسرا رخ جمال، جمال اس کا دوسرا رخ جو جلال کا مطلب جو نظر نہ آتا اور قوت اسی کا مگر نظر نہ آتا ہو، مطلب وہ ہے بھی موجود اور نظر نہیں آتا. یہ بات سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں اس کو طرف بتا رہے ہیں. جیسے اناج کا دعویٰ ہے کہ سوائے میرے کچھ نہیں، لیکن کوئی اناج کو پکڑ کے دکھلا سکتا ہے؟ کوئی اناج کو پکڑ سکتا ہے؟ اناج کو جب پکڑنے جائے گا تو گیہوں پکڑا جائے گا، مٹر پکڑائے گا، چاول پکڑا جائے گا، اناج کا. مگر اناج کا دعویٰ ہے سوائے میرے کوئی دوسرا نہیں، ہم ہی. چاول بھی ہم ہی بنے ہوئے، گیہوں بھی ہم ہی بنے ہوئے ہیں، مٹر بھی ہم ہی بنے ہوئے، لیکن میرا کوئی شکل محدود نہیں ہے، سب ہم ہی. تو اسی طریقہ سے وہ ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں. ہم لوگ کا جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا اول تمام لوگوں نے جو سجدہ کیا وہ اللہ کا جمال تھا، جمال محمد بشکل آدم. سجدہ کیا، آپ منع نہیں کیا، مگر آخر میں جب آپ سے یہی جملہ کہا گیا تو پھر آپ منع کرو کہ یہ رواں وہاں کے لیے تھا، وہاں پر جہاں پر تھے، ہاں وہاں جلال کی طرف سے حکم تھا کہ میرا جمال کو قبول کر لو. سجدہ کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کا معنی ہے کہ جو تم ہم جو خزانہ ہے جو ہم نظر نہیں آتے ہیں، میرا ظہور یہی ہے آدم، اس کو مان لو کہ ہم ہیں. تو جو لوگ مانا کہ بے شک تو ہی ہے، اس کا تو بیڑا پاک. اور جو نہیں مانا، جو آدم کا سجدہ سے انکار کر دیا، اللہ کے دربار سے اس کو لعنت کا توپ پہنا کر کے اس کو نکال دیا، نکل جو گیا. کتنا بڑا جرم کیا. کون؟ اگر دیکھا جائے تو جانب نہیں ہے اللہ. کیا کیا بھائی؟ سجدہ کرنے والا سجدہ نہیں کیا، نہ وہ قتل کیا، نہ کسی کا زمین کو لوٹا کیا، صرف جھکنے کے لیے بولا نہیں جھکا. اس کا لیے اتنا بڑا سزا. پھر اس کا 6 لاکھ کا سجدہ عبادت کہا گیا. 6 لاکھ سال ابلیس، یا 6000 سال، یا کہیں پر آیا 6 کروڑ سال، ہم وقت 24 گھنٹہ عبادت میں مشغول تھا، دوسرا کچھ کام نہیں کیا، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، کچھ نہیں کیا. تو جو 6 لاکھ سال سجدہ کرتے رہے
ارے ہم لوگ تو آدم جات کے کتنا سال سردہ کریں گے؟ 60-70 سال زندگی ہے، بہت زیادہ 10-15 سال 20 سال آدمی سردہ کرے گا. اور جو 6 لاکھ سال سردہ کرتے رہ گیا، اور ایک پل میں اس کو قیامت تک لعنت کا ٹوک دے کر کے نکال دیا کہ تمہارا کہیں گزارا نہیں ہے، تمہارا اوپر سب پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. اتنا بڑا گنہگار. آج بہت سے آدمی جو سردہ نہیں کرتا. اب وہ ایک سجدہ نہیں کیا، آدمی 10 سال سجدہ نہیں کرنا، کوئی ہفتہ میں ایک دن جا رہا. مگر یہ لوگ شیطان نہیں ہو. ایسا قانون اللہ رکھ دیتا کہ جو ایک بار نہیں کرے گا وہ سب شیطان. تو مسئلہ کیا ہے؟ ہوا شیطان ایک سجدے کا انکار کرنے سے. ایک سجدے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر 10-20 سال سجدہ کر لیا، 40 سال سجدہ، تو اسی میں اس کو غرور ہے کہ اب ہم سے زیادہ ساجد تو کوئی ہے ہی نہیں. باقی اس کو اور مخلوق جو ہے نا ایک دم حقیر نظر آنے لگتا ہے. وہ لوگ کچھ 40 سال سجدہ کر چکے ہیں، دوسرا کو جب دیکھتا ہے نا تو اس کو حقیر نظر آتا ہے کہ ہے کر لگتا ہے. ہمیں دوسرا 40 سال سے ایک وقت کا سجدہ بھی نہیں نہ کرتا، لیکن اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ لاکھوں برس کا سجدہ ایک سجدہ کا انکار کرنے سے، جو ایک تو سجدہ پیسہ دے دے لے دے دے. یہ سجدہ میں 8 ارکان ہیں. وہ تو انگوٹھا زمین میں سٹا ہوا رہنا چاہیے، 2 تو گھٹنا زمین میں سٹا ہوا رہنا چاہیے، 2 تو پنجہ، 6 ایک ناک اور ایک پیشانی. اگر یہ 8 چیز سٹا ہوا ہے زمین میں تو پھر سجدہ ہے. اگر ہم 7 چیز کو سٹا لیں اور ایک تو ہاتھ کو اٹھا لیں، یا 7 چیز کو سٹا لیں، ایک تو پیر کو پیچھے سے اٹھا لیں، تو سجدہ نہیں ہے، شریعت سے غلط ہو. مگر عالم ارواح میں جب سجدے کا حکم ہوا تھا، اس وقت آدمی کا یہ جسم نہیں تھا. دوست آپ بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، یہاں پر جتنا آدمی سب موجود تھے. اس لیے کہ آدم کا پشت سے جتنا بھی اس کا اولاد نکلنے والا ہے، ابھی نہیں، جتنا نکلا ہے اب تو قیامت تک جو پیدا ہوگا، سب کو اللہ ان کے پشت سے نکال کے کھڑا کیا سامنے میں. قدرت والا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. سب کا روح کو نکال کے کھڑا کیا. نہیں، سب سے پوچھا گیا نفس تو برم ہو، یہ تیرا رب کون ہے، یہ تیرا پالنے والا کون ہے. یہ نہیں پوچھا کہ تیرا اللہ کون ہے، وہاں رب کا ذکر ہے. یہ تیرا پالنے والا کون ہے. تو جب ہوا کھانا کپڑا کی ضرورت ہے تو یہ تو پالے گا کون. یہ تو ضرورت ہے کہ پالن دار وہاں تو وہاں جو جتنا بھی ارواح تھا نا، دیدار الہی سے پلتا تھا. ہمارے جو دیدار ہے بس اسی میں اس کا سب کچھ پل رہا. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء اکرام 12 سال گاچھ پکڑ کے کھڑا رہ گیا، بس پل رہا. اب اس کو کھانا کا ضرورت نہیں ہے، پینا کا ضرورت نہیں، کچھ چیز آدمی موجود اسی روح کے اندر ہے نا، آج موجود ہے، پل جاتا ہے. جب ہم سے کنیکشن ادھر سے کٹا تب اس وجود کو کھڑا کرنے کے لیے بجائے توانائی کی ضرورت ہے، اس میں اناج کا یا پانی کا ضرورت ہے. لیکن جب کنیکشن ادھر سے لگ جائے تو جو توانائی کا ضرورت ہے، رب کا جو دعویٰ ہے جو شروع میں جو تھا تو آج بھی موجود ہے.
تو پھر سے اسی چالو ہو جاتا ہے جب وہاں چالو تھا، ہے نا؟ پالنے والا ہے تو وہاں بھی پلتا، اور آج بھی یہاں پر پل جاتا جب اس سے کنیکشن ہو جاتا، تو پھر اس کو ادھر کا ضرورت نہیں، ادھر کا بظاہر کبھی ضرورت پڑتا ہے، اور کبھی جو اس کا کنیکشن ادھر نہیں اس کو ادھر کا ضرورت پڑتا ہے، تو سب کو نکال کر کے پوچھ لیا اسی کو، تو سب کہا ہاں، سب تو ہاں کہہ دیا، مگر یہاں پر آ کر کے جیسے آپ کو یاد نہیں یا ہم کو یاد نہیں، لیکن قرآن تو شاہد ہے کہ ہم لوگ سب کو کہا، اب یہاں پر یاد نہیں ہے، لیکن جو یہ جملہ کہا تھا کالو بلا، جو کہا تھا یہ بات، تو جسم نہیں کہا تھا، تو جو کہا تھا وہ تو اللہ کا دیدار سے واقف ہے، اور وہ آج بھی میرے اندر موجود ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا روح اس بات کا مشاہد ہے، اس سے پوچھا گیا ہے، اس سے تو پوچھا گیا نا، الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو میرا روح نے تو دیکھ کر کے کہا تھا کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے۔ تو اس میں سے جو شے اس کو دیکھا ہے، اگر ہم اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر تو اس کا مشاہدہ ہم کو ہو جائے، جو اس کا مشاہدہ کر چکا ہے، جو اللہ کو دیکھ چکا ہے۔ قرآن سے یہ بات دلیل ہے، ثابت ہے کہ میرے روح سے پوچھا گیا، الست بربکم، میرا روح وہاں موجود تھا، اور اس نے دیکھ کر کے کہا کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے۔ تو مطلب ایک طرف اشارہ کرنا، کسی خاص چیز کے طرف، تو ہی میرا رب ہے، مطلب کہ ایک نے دیکھا، جسم نہیں تھا مگر دیکھا، تو میرا روح تو مشاہد ہے اللہ کے دیدار سے، تو جو مشاہد ہے، جو اس کا دیدار کر چکا ہے، اگر ہم اسی سے دوستی لگا لیں، پھر وہ بات آ جائے گی، پھر وہ بات آ جائے گی۔ تو ہم دنیا سے لگائے ہوئے، ہاں، تو اس وجود میں جو چیز مٹنے والی ہے، ہم لوگ اس کا حفاظت میں لگے ہوئے رہتے جو فانی، ہیں۔ ہاں، اس کو مٹنا ہے، وقت آئے گا اس کو سکڑنا ہے، وقت آئے گا، ایسے ہے نا، یہ ایسے ہو، ایسے ہے نا، ایسے ہو، چاہے کچھ بھی آپ کر لیجیے، اس کا کام ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ہم پیدا کیا ہے، پھر ہم جوان کریں گے، پھر ہم بوڑھا کریں گے، اس کے بعد اٹھائیں گے، بھوسا بنا، بھوسا کا لفظ آیا میں نے گرد گلبار بھوسا کچڑا بنا تو ہوگا، تو ہمہ وقت آدمی اس میں لگا ہوا، لیکن جو چیز اس میں نہیں مٹنے والی ہے، اگر اس میں لگ جائے تو کتنا بہتر ہو، تو مٹنے والا ہے، اس کو آدمی کل مٹی بننا، اس کو سڑنا ہے، گلنا۔ اس میں ایک چیز ایسا بھی ہے جس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو موت بھی نہیں، وہ صرف ہٹے گا۔ اگر ہم اسی کا ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بھی بری ہو جائیں گے۔ اب اس کا ساتھ ہونے کے لیے ہم کو اس کا غذا دینا پڑے گا، تو 24 گھنٹہ تو ہم اسی کا غذا دینے میں پریشان رہتے ہیں۔ اس کا غذا ہم کب دیں جو اس کے اندر موجود ہے؟ ادھر بھی ضروری ہے، شریعت دیکھ بھال، صاف ستھرا
شریعت کا حکم ادھر بھی لاگو ہے، ایسی بات نہیں. ہاتھ دھو کے کھاؤ، سب کیا شریعت ہے نا. گندگی، حرام حلال کچھ نہیں اتارنا، سب قانون بنا ہوا، اس کو رکھنا، اس کو خوراک بھی دینا ہے، غذا بھی دینا ہے، سب کچھ دینا ہے، لیکن اس کا بھی پرورش کرنا جو ہمارے اندر میں موجود ہے. اس لیے کہ احمد وہی ہے. یہ جو احمد جو نظر آ رہا نا، اس کو ایک دن لے جا کے سب لوگ کنولیا میں قبرستان میں رکھ دیں. سمجھے؟ یہ انگلی ہم لوگ کا یہ ہڈی نظر آ رہا ہے، کچھ دن کے بعد یہ بھی مٹی ہوگا، ہر سے اپنے اصل کی طرح. وہی نا کہ ہم لوگ صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ جو بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر میں جو موجود ہے، جو چادر کو لپیٹے ہوئے، چمڑے کی چادر کو، جسم کا چادر کو لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم لوگ اس چادر کو سمجھ لیے کہ سب کچھ، لیکن اس کے اندر میں جو موجود ہے وہ جب ہٹ جائے گا، وہ تو یہاں کا ہے نہیں، کہیں اور سے آیا، وہ اپنے جگہ چل جائے گا، پھر یہیں کا یہیں رہ جائے. مگر اسی کو آپ نے سب کچھ سمجھ گیا. اس کے اندر میں جو موجود ہے نا، جو آپ کا روح جو ہے، آپ کے اندر جو طاقت ہے، آپ کا روح اللہ کی حکم ہے، یا اللہ کی طاقت، یا عین اللہ ہی ہے، وہی ہے. بس میرا جو روح جو ہے وہ اللہ ہی کا طاقت، وہی ہے، دوسرا کچھ نہیں. وہ ہٹا، یہ مٹا. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلم کو، لیکن اسلم کے اندر میں جو موجود ہے اصل وہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. جو اس میں موجود تھا وہ ہٹ گیا، وہ اپنا طرف چل گیا، اور جو مٹی سے جو بنا تھا یہ مٹی میں مل گیا. جو یہاں سے بنا تھا یہیں پر رہ گیا، جو وہاں سے آیا تھا وہاں چل گیا. تو سب سے پہلے آدم ذات جو ہے وہ یہاں کا نئی مخلوق. دنیا پورا بن گیا تھا تب آدم کو بنایا گیا. زمین، سورج، پہاڑ، چاند، ستارہ سب بن گیا تھا، اور آدم یہاں کا نہیں ہے، اس کو یہاں بھیجا گیا ہے. ہم لوگ مسافر ہیں، یہاں کا مقیم نہیں ہے، ہم لوگ کو یہاں بھیجا گیا ہے. ہم لوگ کسی اور عالم کا مخلوق، اسی عالم سے ہم لوگ آئے ہیں. ہاں، یہ جسم جو گوشت پوشت جو ہے نا، اس دنیا میں دیا گیا، تو یہ یہیں پر ہے، اور جو اس دنیا سے آیا ہے وہ وہیں جا گا. ہم یہاں کا ہے ہی نہیں. جو اس دنیا میں چیز ملا ہے وہ یہیں رہ جائے گا، جو اس دنیا سے ہے اس کو وہاں جانا ہے. تو اسی چیز کو مان لینا ہے کہ جو وہاں جو سجدہ جو ہوا تھا نا، سجدہ کا مفہوم ہے کہ اس ذات الہی کو جمال رسالت میں قبول کرنا. سورہ نساء آیت نمبر 150، اس میں لکھا ہوا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور رسول سے کفر کرتے ہیں، مطلب انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، بین اللہ و رسولہ، اور اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے، دو کرتے. اللہ اور رسول کو جو دو کرتے. وَيُرِيدُونَ بین اللہ و رسولہ اولئک هم الکافرون حقا. در حقیقت میں اصل کافر وہی لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کو دو کرتے.
بات کہاں لکھا ہوا معلوم ہے؟ ہاں؟ قرآن بتائیے، قرآن میں بات لکھا ہوا، لیکن اس کو کوئی مانے گا؟ سمجھے صاحب، قرآن میں لکھا ہوا کہ جو اللہ رسول کو دو مانے، دو کرتے، ایک تو پہلے اللہ رسول سے انکار کر کے کفر کرے کہ ہم نہیں مانیں گے، اور جو لوگ یہ کہے کہ اللہ الگ ہے رسول الگ ہے، یا اللہ رسول کے درمیان فرق کرے، کیا سر اولئک هم الکافرون حقا، وہ لوگ اصلی اور پکے کافر ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ اور رسول دو ہے کہ ایک، تو سیدھا کہے گا دو، ایک خالق اور ایک مخلوق۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ کیجیے ہم کو بھی اب بند کیجیے، لمبا آیت ہے، 150 103 کہاں تک آیا؟ 129 الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، مطلب اس کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے، اکاون میں دیکھیے کیا لکھا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں، ہے نا لکھا ہوا؟ بتائیے، جو رسول کے بارے میں ایسا ذکر آیا ہے اور اللہ اعلان کر رہا ہے، یہ بولتا ہے نہیں، ہم بولتے ہیں۔ ابھی کچھ ایسا بھی فرقہ یہاں پر آ گیا ہے تصوف میں، طریقت میں، ہم دیکھا ہے 1-2 ہفتہ کے اندر میں کہ وہ بھی ڈائریکٹ والا ہو گیا۔ ہاں، کہ لینے والا دینے والا سب وہی ہے قرآن۔ ہاں بولتا ہم طریقت میں، ایک دم سورہ یوسف میں جا کر کے کھول کر کے دیکھ لیجیے، اتنا صاف لکھا ہوا ہے، اذهبوا بقمیصی فہذا القوہ علی وجہ ابیۃ بصیرہ، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا قمیص یہ لے جا کر کے میرے والد صاحب کے چہرے پر پھر دو، ان کی بصیرت واپس آ جائے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا نہیں مانگے کہ یا اللہ میرا باپ کا آنکھ ٹھیک کر دے، نہیں دعا مانگے، دعا مانگ لیتے، اور ان کا باپ بھی نبی ہے یعقوب علیہ السلام، لیکن جدائی میں آپ نبی نہ ہو گئے روتے روتے۔ تو قرآن میں ایک دم صاف لکھا ہوا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرہ، یہ قمیض لے جاؤ اور لے جا کر کے میرے والد صاحب کے آنکھوں میں پھرو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس کے بعد تمام کو لے کر کے یہاں پر مصر میں چلے آنا، اور آئے بھی ہو۔ اور آج کا تصوف کا عالم لوگ اسی بابو تالاب میں کہ سوائے اس کا تو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ نبی ہو کر کے جو قرآن میں جو ایسا کہہ رہا ہے، بلکہ سیریل میں بھی دکھلا دیا۔ یوسف جو سیریل ہے اس میں بھی دکھلا دیا، اور چھوڑیے اس میں دکھلا میں دکھلا گولی ماری، قرآن میں تو ہے، یہ بات سب جانتا ہے۔
कि मेरा कमीज ले जाकर मेरा बाप का आंख में फेर दीजिए, बिनाई वापस आ जाएगा। कहाँ दुआ मांगा गया वहाँ पर कि अल्लाह मेरा बाप का आंख ठीक कर दे? तो मसला नहीं है, मसला उसको पता हुआ है कि लकड़ी सांप बन सकती है मगर उसके लिए दस्त मूसा चाहिए। मूर्ति में जान आ सकता है मगर उसके लिए दमे ईसा चाहिए। आंख में बिनाई आ सकती है मगर उस कपड़े में लम्स यूसुफ चाहिए, वो खुशबू चाहिए, तब तो काम तो आज भी सब हो। मूर्ति तो आज भी उड़ जाएगी, आज भी लकड़ी जो है सांप बन जाएगी, आज भी तख्त सुलेमा मतलब तख्त बिल्किस वापस आ सकती, लेकिन हुक्म सुलेमा चाहिए। वो हुक्म लाओगे कहाँ से? हो तो सकता है सब कुछ, क्या नहीं हो सकता। आगे वहाँ से आवाज आ सकती है। हाँ तो लम्हा पर कहा है, आज भी आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। इस किस्म का शेर है अल्लामा इकबाल का, उसका पहला लाइन हमको नहीं मालूम है, उसमें भी कि आज भी आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आखिरी शेर में ये बात है। ओके। तो अब हम जब मखलूक से खालिक को जब हम जुदा कर देते हैं ना, तब हम समझते हैं कि लोग सब मोहताज है और वही देने वाला है। तब वो डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर ऐसा तसव्वुफ का आलिम बाबू तलाब, जो कि इन लोग का पावर नहीं है देने वलियों का, तब खुलेआम का। हाँ हम तो सुन पागल हो गए तसव्वुफ का। हाँ अभी जो एक बात आपने अभी जो हाँ अभी जो बाद में इससे पूछ ले, बाद में इसको बता देना। अभी जो है आपने जो एक बात अभी कहा इससे पहले कि इस जिस्म के मुतालिक और रूह के मुतालिक, तो हकीकत तो यही है। आप जब इसको बनाइएगा, उस जिस्म को जब उस लायक बनाइएगा, तभी तो इससे कुछ आप ले सकते हैं। हमने तो इसको जो को तो रहने दिया, अंदर वाले को जो को तो रहने दिया, सिर्फ इस ज़ाहिर को जो है बनाने में पड़े रह गए। तो ज़ाहिर तो खाक में मिल जाता है, तो ज़ाहिर को जब आप बजाने का कोशिश करिएगा तब ना आपको वो चीज़ मिलेगा। आज अल्लाह के वलियों ने क्या किया, उसी पर लगा। हाँ आज भी हो गर बराहीम सा इमाम है, ऐसे ना शेर, आज भी हो गर बराहीम सा इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा। आज भी आग, तो जो उसका ईमान, जो उसका जैसा ईमान वाला है का उसको गुलिस्ता नहीं किया, बल्कि उसका हुक्म से गुलिस्ता किया। ये शमसुद्दीन पानीपति बाबा फरीद से बोले कि हम जाएंगे कैसे, वहाँ तो आग लगा हुआ, तो जानवर में जल जाना, जहाँ पर साबित खड़े हुए जहाँ आप हमको भेज दो। तो आप क्या बोले कि जाके बोलना या अल्लाह आग ठंडा कर दो, बोलना या साबित। आखिर बाबा फरीद तो ऐसा जुमला कहना क्या की जरूरत थी? बोल देता कि नहीं, जाकर के बोलना या अल्लाह तेरा वली से मिलने के लिए जा रहे हैं, तू आग पर सलामती भेज दे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा था। बाबा फरीद ऐसे सिखाना चाहिए था। या बोलते कि जाके कुरान का उस आयत को जाके पढ़ो, कुलना या ना रुकूनी पढ़ता हूँ सलामन अला इब्राहिम, जो मेरे हुक्म से जो आग इब्राहिम के लिए सलामती की अवसर। तो बाबा फरीद को क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की, जाकर बोलना या साबित वो आग में चल जाना। तो बात तो वही ना हुआ कि आज भी होकर बराहीम से इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। इसलिए कि आप जानते थे
کہ در حقیقت میں میرا صابر جو ہے وہ مقام صابرے پر ہے، جو اس ذات کا ایک صفات ہے صابر، اس پر وہ قائم ہو چکا، اب تو وہ رہا نہیں۔ وہ میرا بھگنا صابر تھوڑی ہے، یا فلانا کا بیٹا صابر تھوڑی ہے، یا میرا بہن کا بیٹا صابر تھوڑی ہے۔ اس ذات کا صفات ہے ایک ایسا، اور اس ذات میں گم ہو کر کے ایسا بنا ہوا، تو تم جا کر کے اس کا صفات کا ورد کرنا، اس کا ذات کا اگر ورد کر دیا نا تو اور جلا دے گا، مگر اس کا صفات کا ورد کرنا، یا صابر یا صابر۔ یا کا مطلب ہوتا ہے مدد، یا جب ہم کسی کو پکارتے ہیں یا، تو اشارہ یہی ہے کہ اب ہم آپ سے کچھ مدد لینا چاہتے ہیں، یا آپ کو یا ہم کو آپ سے ضرورت، یا مدد لینا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے، یا اپنے آپ پر رحم یا کرم کیجیے، یا لفظ وہیں پر آدمی استعمال کرتا ہے، یا غوث یا خواجہ، مطلب ہے ہاں میں نے اس کو حاضر کر دیا۔ تو بابا فرید یہ نہیں بولے کہ جا کر کے وہاں بولنا یا جلال والے گرام باہر آگ لگ جائے، میرٹھ سے بھی آگے چل جائے، یا اللہ سے جا کر دعا مانگنا، ایسا تو نہیں بولے بابا فرید۔ تو تاریخ ہے تصوف کا کتاب میں ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بولتا کہ سب کچھ وہیں سے۔ تو بابا فرید کو بولنے میں ضرورت کا تھی کہ جا کر بولنا یا صابر آگ ٹھنڈا ہو جائے۔ سب واقعہ تو گزرا ہوگا، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو ذات جو ہے وہ اسی میں تو موجود ہے۔ اب اس ظاہر ذات کو تو اس نے فنا کر دیا، ہاں ظاہر کو تو اس نے مٹا دیا۔ ہاں، اب اس کو سمجھ رہا کہیں اور، تو کہاں سے ملا ہے تو یہیں۔ جسے ڈھونڈتا